13 साल की बच्ची के साथ जो आप कर रहे थे उसकी सजा का कुछ है अंदाजा? और ये करते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यार मैं कभी पकड़ा भी जा सकता हूँ? मैं जब ज़हन पे होता है मुश्किल हो जाए। दिखाएं वो टीचर कौन है, उसकी भी जरा वीडियो दिखा दो। कौन? प्रिंसिपल साहब खुद है। तो उस्ताद कहते हुए शर्म आती है। फिर मुझे जी हनीफ साहब, ये बच्ची किस क्लास की है? 5 क्लास की है। क्या कर रहे हैं आप इसके साथ? जिनसी इत्तिसाल। मैं कहता हूँ ये किसने लिखा, ये देख गौर से। टीवी पर किसी बच्ची की मसली हुई लाश देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा मुआशरा गुस्से में पागल हो गया है। सोशल मीडिया पर अपने ही लिबास से फांसी देकर कत्ल किए गए बच्चे की तस्वीर देखकर भी सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा होता नजर आता है। जस्टिस फॉर फुलां के हैशटैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्रेंड्स बनने लगते हैं, मसले हुए बच्चों या बच्चियों की लाशें हेडलाइंस में जगह पाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये जिगर फाड़ देने वाले वाकयात हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते। मेरे नजदीक इसकी एक वजह शायद ये भी है कि हमें ये जिनसी इस्तेहसाल, ये रेप, ये बदफेलियां, ये लाशें टेलीविजन और सोशल मीडिया पर तो नजर आती हैं, लेकिन हम इन्हें अपने इर्द गिर्द अपनी हकीकी जिंदगी में देख नहीं पाते। हमारे स्कूलों में बच्चों और बच्चियों के साथ क्या सलूक हो रहा है, हमारे दफातर और काम की जगहों पर खवातीन किस रवैये का शिकार हैं, हमारे अपने घरों में बच्चे कितने महफूज हैं, हमने इन सब बातों पर कभी तवज्जो देने की जहमत ही नहीं की। हाँ, किसी बैंक मैनेजर की किसी खातून के साथ दस्त दराजी की कोई वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आ जाए तो हमें अंदाजा होता है कि ओह, ये तो जिनसी हरासगी है, वरना हमारे यहाँ ये छेड़छाड़ तो मामूल का हिस्सा समझा जाता है। बच्ची किस क्लास की है? 5 क्लास की है। क्या कर रहे हैं आप इसके साथ? जिनसी इत्तिसाल। टीम सरेआम को जब पंजाब की तहसील पीर महल के एक प्राइमरी स्कूल से पहली वीडियो मौसूल हुई जिसमें एक उस्ताद अपनी 10-12 साल की तालिबा को आते जाते टांग मारकर छेड़ रहा था, तो हमें अंदाजा हुआ कि ये इस उस्ताद या इसके साथी असातिज़ा के लिए कोई बहुत बुरी या मायूब बात नहीं थी, इसलिए कि अपनी प्राइमरी स्कूल की तालिबा को आते जाते टांग मारकर छेड़ने पर साथ बैठे उस्ताद ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था। ये वीडियो टीम सरेआम तक कैसे पहुंची ये तो अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो कुछ मजीद वीडियोस टीम सरेआम को मिलने वाली हैं वो वीडियोस उस्ताद के मुकद्दस पेशे के नाम पर इस बदनुमा दाग की हैवानियत का ऐसा रूप पेश करने वाली हैं कि इंसानियत शर्मा जाए। सोचिए, एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की तालिबा जिसकी उम्र किसी सूरत भी 10-12 साल से ज्यादा नहीं होगी, वो अपने उस्ताद के हाथों जिनसी इस्तेहसाल का शिकार होकर किस अजियत और तकलीफ से गुजरती होगी। कोई साथी तालिबा या तालिबे इल्म कोई बदतहजीबी करे, कोई अखलाक से गिरी हुई हरकत करे तो मासूम तालिबात शिकायत लेकर उस्ताद ही के पास जाती हैं, लेकिन अगर उस्ताद ही 10-12 साल की अपनी स्टूडेंट को बेलिबास करने पर उतर आए तो बच्ची शिकायत लेकर किसके पास जाए? और ये करते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यार मैं कभी पकड़ा भी जा सकता हूँ? मैं जब ज़हन पे होता है मुश्किल हो जाए। हमेशा की तरह हम शायद इन वीडियोस का 10% हिस्सा भी प्रोग्राम सरेआम में नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उस्ताद के भेस में इस जल्लाद ने एक नहीं, 2 नहीं, अपनी दर्जनों तालिबात के साथ जो जिनसी बदतहजीबी की वो टेलीविजन पर दिखाए जाने के काबिल ही नहीं और ना ही उसकी तफसील बताई जा सकती है।
बस थोड़े देखे को काफी जानिए और कम बोले को बहुत मानिए। तेरह साल की बच्ची के साथ जो आप कर रहे थे उसकी सजा का कुछ है अंदाजा? फिर मुझे जी हनीफ साहब, ये बच्ची किस क्लास की है? 5 क्लास की है। क्या कर रहे हैं आप इसके साथ? जिनसे एहतसाल। सिर्फ उन सरकारी प्राइमरी स्कूल की मासूम तालिबात की ज़हनी कैफियत और अजियत का अंदाजा कीजिए कि वो अपने ही रूहानी बाप यानी उस्ताद के हाथों टटोले, मसले और नोचे जाने के बाद सोचती क्या होंगी। ये बच्चियां सारी जिंदगी उस्ताद का क्या तस्वुर अपने जहनों में लेकर जिंदा रहती होंगी। और सबसे बढ़कर अफसोस की बात है कि अपने सरकारी प्राइमरी स्कूल की बच्चियों के साथ इस जिनसी खेल में मुलव्विस उस्ताद को बाकी नाम नेहाद उस्तादों की आशीर्वाद भी हासिल थी। अभी आप इन बदबख्तों की आपस की गुफ्तगू का कुछ काबिले नशर हिस्सा सुनेंगे तो कान शर्म से सुर्ख होते हुए महसूस होंगे कि कैसे ये अपनी ही 10-10 साल की तालिबात के जिस्मों पर तबसरे कर रहे थे। कैसे एक उस्ताद दूसरे उस्ताद को मजे ले लेकर अपनी तालिबा के साथ दस्त दराजी के किस्से सुना रहा था कि उसके हाथों ने अपनी मासूम तालिबा का कहां और कैसे कैसे इस्तेहसाल किया। हैरत ये थी कि स्कूल में स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कमरे में मासूम तालिबात के साथ होने वाली इस जिनसी दरिंदगी को रोकने वाला भी कोई नहीं था। इन भेड़ियों की वहशत परस्ती का निशाना बनने वाली बच्चियां कई तरह के खौफ का शिकार थी कि कहीं बात ना मानने पर ये उस्ताद उन्हें फेल ना कर दे, कहीं इनकी शिकायत लगाने पर इन बच्चियों को ही स्कूल से निकाल ना दिया जाए। माँ बाप से कहें तो वो भी खुदा जाने उनकी बात को सच जाने या महज ना पढ़ने का बहाना समझकर डांट पिला दे। पीर महल के गांव 666 गाफबे के प्राइमरी स्कूल की ये बच्चियां हनीफ और फकीर नाम के इन उस्तादों की दरिंदगी का निशाना बनती रही। और फिर जाहिर है कि हर जालिम के जुल्म को जवाल है। हर फिरौन के लिए परवरदिगार किसी मूसा को जरूर पैदा करता है। बिल्कुल ऐसे ही स्कूल ही के अंदर मौजूद एक बंदाए खुदा ने स्कूल की तालिबात के साथ होने वाली इस जिनसी ज्यादती को भांप लिया। बच्चियों के साथ जिनसी इस्तेहसाल करने वाले असातिज़ा तादाद में भी ज्यादा थे और इनकी लॉबी भी मजबूत थी। सो इस बंदाए खुदा ने खुद कोई कार्रवाई करने की बजाय अपने स्कूल की नन्ही तालिबात पर ढाए जाने वाले इस जिनसी और जहनी जुल्म के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम सरेआम से राबिता किया। चक नंबर 666 गाफबे के प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा इस तवातुर से स्कूल की बच्चियों से जिस्मानी छेड़छाड़ करते थे कि इनके खिलाफ सबूत हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। हमने फिलफौर अपने एक मकामी नुमाइंदे को मुतहर्रिक किया। स्कूल का वो बंदा खुदा जिसका नाम हम सीगाए राज में रख रहे हैं, हमारा नुमाइंदा उससे मिला और दोनों ने मिलकर स्कूल के स्टोर रूम में ऐसी जगह पर खुफिया कैमरे नस्ब कर दिए जहां से उस्ताद के नाम पर इन काले धब्बों के काले करतूत आसानी से रिकॉर्ड किए जा सकते थे। पहली वीडियो जो टीम सरेआम को मौसूल हुई वो उस स्टोर रूम की थी जिसे क्लास पीरियड से फारिग औकात में बैठने और चाय वगैरह पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस वीडियो में हनीफ नामी उस्ताद स्टोर से कोई चीज लेने के लिए आने वाली स्कूल की तालिबा को टांग मारता है, जिस पर करीब बैठा दूसरा उस्ताद फकीर एक कहकहा लगाता है। सरकारी प्राइमरी स्कूल पीर महल का उस्ताद हनीफ लड़की से डोरा यानी गाना सुनाने की फरमाइश भी करता है, जिस पर बच्ची उसे सहमे हुए अंदाज से बताती है कि उस्ताद जी अभी क्लास है। अभी आगे चलकर टीम सरेआम को जो वीडियोस मौसूल होने वाली थी वो तो इस कदर लज्जा खेज थी कि जिन्हें ना तो हम खुद मुकम्मल देख सके और ना ही टीवी की स्क्रीन पर आपको उसके 10% से ज्यादा हिस्से दिखा पाएंगे। आप सिर्फ इसी वीडियो पर गौर कीजिए। उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक कैसा मुकद्दस होता है। उस्ताद अपनी शागिर्द के सर पर शफकत से हाथ तो रख सकता है, लेकिन टांग में टांग अटकाकर अटकेलियां करना उसे जेब नहीं देता।
اسلام آباد میں ایک بینک مینیجر کے اپنی خاتون ورکر کو ہاتھ لگانے کی ویڈیو سامنے آئی تو کوہرام مچ گیا تھا اور مچنا بھی چاہیے تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس معصوم طالبہ اور اس جیسی باقی طالبات کے حق میں کتنی آوازیں اٹھتی ہیں ابھی جن کی دل دہلا دینے والی ویڈیوز سامنے آنے والی ہیں۔ پہلی ویڈیو کے بعد جو دوسری ویڈیو ٹیم سریام کے نمائندے اور پیر محل کے اس پرائمری اسکول میں موجود بندہ خدا نے ہمیں بھجوائی، اس میں اسکول کا استاد حنیف اور اس کا ساتھی فقیر اپنی ہی بیٹیوں جیسی 10-10 12-12 سال کی طالبات کے جسمانی اعضاء پر تبصرے کر رہے تھے۔ دونوں بدبخت ایک دوسرے کو فخر سے بتا رہے تھے کہ جب انہوں نے فلاں طالبہ کے ساتھ جنسی دست درازی کی تو اس بیچاری نے کیسے خود کو بچانے کی کوشش کی یا پھر کیسے وہ سہم کر ایک جانب ہو گئی۔ یہ گفتگو بھی مکمل سنائے جانے کے قابل نہیں، لیکن جو حصہ نشر کیا جا سکتا ہے شاید اسی سے آپ کو ان دونوں نام نہاد استادوں کے اندر کا جانور نظر آ جائے۔ کٹھی ہو جاتی ہے تو نا جی نا گری ہوندی ہے یہ اولی میں تک رہتا ٹائم میں کھلا مطلب جدا ہوں ایک گھر رہندے نا گھراں چ ادا کام ہو سکتا ادا ایک استاد والے پاسے یہ میرا استاد ہے تے یہ وہ استاد دی ٹینشن ہے۔ ایک دو روز میں ٹیم سریام کو پیر محل کے گاؤں 666 گاف بے کے سرکاری پرائمری اسکول کی سب سے خطرناک اور دل دوز ویڈیو موصول ہوئی، جس میں حنیف نامی استاد سٹور نما کمرے میں بیٹھا ہے اور اسکول کی ایک 10-12 سال کی طالبہ کسی کام سے سٹور روم میں داخل ہوتی ہے۔ یہ استاد کے نام پر دھبا بدبخت انسان اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچتا ہے اور پھر استاد کی شکل میں موجود یہ ابلیس اپنے شیطانی کھیل کا آغاز کرتا ہے۔ بچی مزاحمت تو کرتی ہے لیکن نمبر کم ملنے، فیل ہونے اور اسکول یا گاؤں میں اپنی عزت داؤ پر لگنے کے خوف سے چیختی چلاتی نہیں، اور یہ درندہ جسے روحانی باپ کا کردار ادا کرنا تھا سنگین پاپ کا مرتکب ہوتا ہے۔ لڑکی کا چہرہ اور شناخت چھپا کر اس حیوان کے کالے کرتوت بس ہم وہیں تک دکھا پا رہے ہیں جہاں تک دکھائے جا سکتے ہیں۔ ٹیم سریام کے پاس کافی ثبوت آ جانے کے بعد ہم نے پیر محل کے چک نمبر 666 گاف بے کے اس پرائمری اسکول جانے اور اس استاد کے اصل کردار کو سارے گاؤں کے سامنے برہنہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ہم 3 گھنٹے کا سفر طے کر کے لاہور سے پیر محل پہنچے۔ تقریباً 3 گھنٹے کے سفر کے بعد ٹیم سریام لاہور سے پیر محل پہنچی ہے اور یہاں کے ایک اسکول میں کارروائی کرنے جا رہی ہے۔ وہ اسکول جہاں سے ایک بچی کی، ایک طالبہ کی ایک ایسی ویڈیو ٹیم سریام کو موصول ہوئی تھی کہ جو اگر کوئی بیٹیوں والا دیکھے تو دہل کر رہ جائے۔ اس بچی پر کیا گزرتی ہوگی جو ایک استاد کے ہاتھوں جنسی استحصال کا شکار ہوتی ہوئی، ایک استاد جسے ہم روحانی باپ تصور کرتے ہیں، جسے ایک بیٹی کے طور پر عزت دی جانی چاہیے تھی، اسے بدقسمتی سے ہر موقع پر جہاں موقع ملتا تھا جنسی استحصال کا شکار بنایا جاتا تھا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اس اسکول کی طالبہ جو 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں کی طالبہ ہوگی اس کے احساسات کا اندازہ کیجئے۔ وہ اپنے فیل ہونے کے خوف سے، اپنے نمبر کم آنے کے ڈر سے، اپنی ہم جولیوں، اپنی سہیلیوں یا اپنی اسکول کی ساتھیوں کے سامنے بے عزت ہونے کے خوف سے، اپنے ماں باپ کے سامنے اس ڈر سے کہ وہ اس کی بات کا یقین نہیں کریں گے، یا پھر اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں بے عزت ہو جانے کے ڈر سے یہ بات کس سے شیئر کرے کہ اس کا روحانی باپ، اس کا استاد اسے جنسی استحصال کا نشانہ بناتا ہے۔ ٹیم سریام کو اسی اسکول کے ایک اور استاد نے اس استحصال کی ویڈیو بنا کر بھجوائی اور آج ٹیم سریام اس استاد، جسے استاد کہنا بھی استاد کے پیشے کی توہین ہے، اس کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی ہے۔ ہم سب کے دل میں خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ یہ صاحب ہمیں ملے اور ہم انہیں قانون کے مطابق عبرت کا وہ نشان بنائیں کہ آئندہ کسی استاد کو ایسی حرکت کرنے کی جرت نہ ہو۔ ہم انہیں دنیا کے سامنے
اس طرح سے پیش کریں کہ تمام لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ وہ بدبخت آدمی ہے جو ایک مقدس پیشے پر ایک بدنما داغ ہے، ایک دھبا ہے۔ پیر محل کے گاؤں 666 گاف وے پہنچنے سے پہلے ہی ہم اس واقعے کی اطلاع وزیر تعلیم پنجاب جناب مراد راس کو دے چکے تھے۔ وہ استاد کے روپ میں اس بھیڑیے کی ہوس پرستانہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد اس قدر طیش میں تھے کہ انہوں نے اسے اور اس کے سرپرستوں کو نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا اور ایسا کیا بھی۔ ٹیم سریام کی کارروائی کے خلاف اس استاد، اس کے سرپرستوں، مقامی تنظیمی انتظامیہ اور اعلیٰ عہدیداران کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے اور انہیں ان کی نوکریوں سے بھی فارغ کیا گیا۔ ہم پیر محل کے اس چھوٹے سے گاؤں کے اسکول میں داخل ہوئے تو یہاں معمول کے مطابق درس و تدریس کا عمل جاری تھا۔ استاد کے بھیس میں چھپا یہ جنسی بھیڑیا حنیف بھی کسی کلاس میں مصروف تھا اور اپنی ہی طالبات کی جنسی ہراسگی میں ملوث اس کا ساتھی استاد فقیر بھی اسکول کے اندر ہی موجود تھا۔ اسکول کے پرنسپل ایسے تھے جیسے بس وہ ابھی ابھی نازل ہوئے ہوں اور انہیں کچھ پتا ہی نہ ہو کہ یہاں ہو کیا رہا تھا۔ جناب یہ ہے گورنمنٹ پرائمری اسکول چک نمبر 666/7 گاف بے، مرکز ذاکر آباد، تحصیل پیر محل۔ آئیے، حنیف صاحب ہیں ٹیچر، غالباً موجود ہے، ٹیم ہماری یہاں آلریڈی موجود ہے، جس نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ وہ حنیف جس بدبخت کو ٹیچر کہنا بھی زیادتی ہے وہ یہاں موجود ہو۔ السلام علیکم، آپ پرنسپل ہیں سر؟ آپ تشریف لائیے گا ساتھ سے۔ آپ کا اسم گرامی؟ نثار احمد ناصر۔ نثار احمد ناصر۔ یہاں بچیاں بھی سر زیر تعلیم میں؟ بچیاں بھی ہیں سر۔ کس کلاس تک؟ یہ 5ویں تک ہے۔ جی جی۔ یہاں پر ہمارے حنیف صاحب کو ٹیچر ہیں آپ کے؟ جی سر ہیں۔ جی سر۔ کہاں ہیں ذرا؟ آ جائیں جی۔ السلام علیکم، کیا نام ہے؟ ہاتھ نہیں ملاؤں گا میں آپ سے، کیا نام ہے آپ کا؟ حنیف۔ اچھا، وہ دوسرے جو صاحب تھے ان کے ساتھ، ان کا کیا نام ہے؟ وہ جو حکے والے تھے، یہ صاحب کون ہے؟ یہ فقیر علی صاحب۔ کدھر ہیں یہ؟ بلائیے گا ان کو۔ آپ کا نام حنیف ہے؟ جی۔ آ جائیے جی، ذرا مہربانی کیجیے گا، 1 منٹ کے لیے ماسک اتاریے گا، دنیا آپ کا ذرا چہرہ دیکھے۔ کس عمر، کس ایج کی بچی ہیں، کس کلاس کی بچی ہیں ہمارے پاس ادھر اوور پورے اسکول کے اندر؟ تقریباً 13-14۔ یہ جس جگہ کا میں نے آپ کو دکھایا ہے، یہ کون سی جگہ کا وہ منظر تھا؟ یہ ادھر ادھر ہے، آ جائیں، یہی ہے آئیں جی۔ پرنسپل صاحب یہ کس کام کے لیے؟ یہ سر ایکسٹرا ہے، جب ٹیچر کوئی ایکسٹرا ہے تو یہاں بیٹھے نہیں سر، ایکسٹرا نہیں، جب چھٹیاں ہوتی ہیں نا، جب چھٹی ہوتی ہے اس میں ہم اپنی وہ جو ریڈی ہے اس کو کھڑی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، جو ہمارا ہیٹر لگا ہوا ہے نا، وہ چائے پینے کی جگہ بیٹھ گیا کوئی، جو ہمارا پیپ ہوتا ہے، جو پلاسٹک پیپ ہے، یار وہ فقیر کو جانے نہیں دینا، جو پلاسٹک پیپ ہے اس کو ہم جہاں پہ رکھتے ہیں۔ اچھا جی، جو اگر سر نہیں دیکھیں جو اس وقت نظر آ رہا ہے نا، وہی تو کہ کسی نے کوئی ہیٹر میں کوئی چائے شائے پینی کو بیٹھنا ہے۔ سر چائے ہم جب کوئی نہیں نہیں سر، میں بتاتا ہوں، چائے ہم ویسے بناتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، ریگولر ہم چائے نہیں بناتے یا کسی لڑکی شڑکی کو یہاں پہ نو سر، اس کا جنسی استحصال کرنا تو نو سر، ہم نے کبھی ایسا کیا نہیں لڑکی کو۔ آپ نے تو نہیں کیا، لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں؟ نہیں سر، آپ نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا؟ نہیں سر۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا؟ تیسری بار پوچھا اور آخری بار پوچھا، آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا؟ نہیں یہاں پہ کسی بچی کے ساتھ آپ نے کوئی غلط حرکت نہیں کی؟ ادھر آئیں، اس کی ویڈیو دکھائیں، ایس ایچ او صاحب کو بھی بلا لیں۔ سر یہ ذرا ملاحظہ کیجیے گا، یہ اب یہ ٹیچر ہے، یہ ان کا ایک طرح سے سٹاف روم ہے، کہ چائے شائے پینے والا یا مطلب اگر بیٹھنے کے لیے انتظام۔ میں نے تم سے 3 بار پوچھا تھا اور تم نے 3 بار جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تم کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو۔ یہ آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اسکول کی بچی ہے یونیفارم میں؟ کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ استاد ہیں؟ شرم آ رہی ہے اپنے آپ کو استاد کہتے ہوئے؟ اپنی ویڈیوز دیکھنے کے بعد بظاہر اس بہت شریف نظر آنے والے بہت شیطان انسان کے پاس سوائے اپنے گناہ تسلیم کرنے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیا ایج ہے اس بچی کی؟ 13 سال ہوگی۔ اور کیا کر رہے تھے آپ اس کے ساتھ؟ خود بتائیں آپ اپنی زبان سے ذرا۔
میں نہیں چاہتا کہ سارے گاؤں کو اکٹھا کر کے یہاں پہ آپ کو جوتیاں پڑوائی جائیں جن کی بیٹیوں کے ساتھ ابھی ضلالت کر رہے ہیں. عزت کے ساتھ پولیس آپ کو یہاں سے لے جائے بہتر ہے. جی 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 میں وہی عرض کر رہا ہوں اس کو. اس لیے ہم آپ خود سچ بتائیں تاکہ جو بھی قانون کے مطابق کارروائی وہ ہوگی. 13 سال کی بچی ہے یہ. ماں باپ کس لیے بھیجتے ہیں؟ باپ سمجھ کے. آپ کو روحانی باپ ہی کہتے ہیں نا استاد کو. یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ ماں باپ کی جگہ پہ ہے, بچی جائے گی, پڑھے گی, سیکھے گی, تربیت حاصل کرے گی. اب میں تمہیں میرا جو گالیاں میرے دماغ میں آ رہی ہیں میں وہ دے نہیں سکتا آپ کو. کس کلاس کی بچی ہے یہ؟ اس کا نام لے رہے ہو. ایک بچی جنوں کہہ رہے ڈورا سنا ہوں سارا میں ہی دسنا ہے. ہاں جی وہ اب نہیں پڑھتی. اس کو رکھا کس نے رکھا؟ ٹیچر کس بنیاد پہ؟ کیا اس کا اسکل کے کب سے ہے اسکول میں جناب؟ 2 سال ہو گئے سر. یہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ لوگ اپنی بچیاں آپ پہ اعتماد کر کے بھیجتے ہیں. آپ پرنسپل ہیں یہاں کے, ان پہ اعتماد کر کے بھیجتے ہیں. مجھے تو یہ ساری جو چیزیں نا اس کا نہیں, میرے پاس وہ پہلا کمرہ ہے سر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ پرنسپل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں نا. سر ذمہ دار تو ہے, مجھے اس چیز کا نہیں کہ جو اس طریقے سے ہے. ہمیں پتہ لگ گیا کراچی یہاں سے 1000 کلومیٹر دور ہے. ہمیں ویڈیو مل گئی. آپ یہاں سے 1000 میٹر دور بھی نہیں, 1000 فٹ بھی نہیں بنتا. سر میں بتاتا ہوں نا, میرا جو کام ہے نا, میں اپنا کام اپنا فرائض منصبی اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہوں. بالکل نہیں کر رہے. مجھے معاف کیجیے گا سر, بالکل نہیں کر رہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے فرض منصبی آپ یعنی آپ کی اسکول کے اندر ایک بدبخت ٹیچر جس کو ٹیچر کہتے ہوئے مجھے ٹیچر مطلب اللہ رحم کرے, مجھے اس پیشے کی توہین محسوس ہو رہی ہے. ایک بچی کو یہاں پہ اس کو جنسی طور پہ ہراساں کرتا ہے. مجھے بتائیں وہ بچی اپنے نمبر کم ہونے کے ڈر سے, وہ بچی اپنے فیل ہونے کے ڈر سے, وہ بچی اپنے ماں باپ کو بتائے گی یا وہ کس سے جا کے شکایت کرے گی اس بدبخت آدمی کی؟ سر میں نے جو کہا نا کہ مجھے اس چیز کا نہیں علم, ویسے اپنا جو میرا وہ پہلا کمرہ ہے, میں نے حاضری لگانی ہوتی ہے, حاضری میں لگا لینی. آپ اپنا فرض منصبی نہیں صحیح سے ادا کر رہے. میری گزارش نہیں سمجھ رہے. نہیں ہو سکتا. میں کوتاہی ہے نا سر, یہ نہیں میں پرنسپل کی ذمہ داری ہے سر. میں یہ ایک بار تو نہیں ہوا حنیف صاحب, یہ ایک بار ہوا ہے, پہلی بار ہوا. ہاں جی یہ پہلی دفعہ. اچھا یہ پہلی بار ہوا. اور ہمیں رات کو خواب آیا تھا کہ جناب حنیف صاحب نے نا کل ایک بچی کے ساتھ یہ کام کرنا ہے, اور یہاں ہم نے کیمرہ لگایا اور ہم نے ریکارڈ کر لیا. پہلی بار ہی ہوا اور اچانک ہم نے ریکارڈ کر لیا, اور اچانک کراچی سے اتفاقاً پہنچ گئے. رات خواب آیا سی بابا انہوں نے کہا اٹھو جا کے حنیف صاحب یہ حرکت کرنے والے ریکارڈ کر لیں. تم روزانہ یہ بدبختی کرتے تھے, ہمیں تب پتہ چلا, تب ہم نے ریکارڈ کیا نا اس کو. یہی رہنے والے ہیں آپ. مجھے تو آپ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے آپ کو. کیا پڑھے کیا ہوئے آپ سے؟ MSc والے. کیا کیا ہوا؟ MSc والے. یہ تعلیم کچھ نہیں بگاڑ سکی آپ کا سر. تعلیم تو مطلب گھر والوں نے بھی کوئی تربیت نہیں کی ہے, غلطی ہو گئی سر. اس بچی کی عمر کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ میکسیمم کیا ایج ہوگی اس کی؟ 5ویں جماعت کی. 13 سال 14 سال. 13 سال کی بچی کے ساتھ جو آپ کر رہے تھے اس کی سزا کا کچھ ہے اندازہ آپ کو؟ بالکل. دیکھو ابھی سچ, اس سے پہلے کتنی بار اس بچی کا آپ نے استعمال؟ نہیں ایک دفعہ کیا, اس سے پہلے کبھی. ایک ہی دفعہ تم نے کیا اور ایک ہی دفعہ ہم نے ریکارڈ کر لیا. تم یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں پہلے چھوٹی موٹی حرکتیں ہوتی تھی لیکن یہ کام کیا ہوا. اچھا یہ اتفاقاً ریکارڈ ہو گیا. یار ہم کوئی پاگل ہیں, کیا لکھا ہوا ہے ہمارے ماتھے کے اوپر؟ بے وقوف ہیں ہم کہ تم نے ایک ہی دن یہ کام کیا, اسی دن ہم نے کیمرہ لگایا ہوا ایسا کسی بندے کے تھرو لگوایا تھا, اسی دن وہ ریکارڈ ہو گیا اور پھر ہم آ گئے تمہارے پاس ہیں. مطلب یہ ہے, اس سے پہلے کبھی تم نے کچھ نہیں کیا؟ نہیں یہ حرکت نہیں کی تھی. کیا حرکت کی تھی جناب؟ بس یہ ایسے ہی چھیڑا چھوڑا. کتنی بچیوں کے ساتھ کیا ہے؟ صرف یہی ہے. دوسری تم کہہ نہیں رہے چھوڑ کے چلی گئی, میں پھر تم جھوٹ بول رہے ہو. نہیں اس کو میں نے چھیڑا تو نہیں اس کو, وہ اسٹوڈنٹ کا. اس کو چھیڑنا نہیں کہتے بیٹا, وہ ویڈیو دکھانا ذرا. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ چھیڑنا کیا ہوتا ہے اور چھیڑنا کیا نہیں ہوتا. تمہارے خیال میں جب تک کر دو, میں پھر زبان اپنی بہت مشکل سے سنبھال رہا ہوں, تب تک چھیڑنا نہیں ہوتا. یعنی صرف بھی چھیڑنا ہوتا ہے, اس کے علاوہ جو تم حرکتیں کر رہے تھے اس کو چھیڑنا تصور ہی نہیں کرتے. تو ایک استاد کو یہ زیب دیتا جو تم کر رہے تھے, وہ جب نہیں جب وہ بچی کو کہہ رہا ہے ڈورا سنا میں لوں. ایک استاد کو یہ زیب دیتا ہے ایک بچی کے ساتھ 11-12 سال کی پرائمری کی ایک بچی کے ساتھ یہ زبان استعمال کرے, یہ حرکتیں کرے, ٹانگیں مارنے والی اس کو. اور آپ کے خیال میں کچھ غلط نہیں ہے یہ؟ نہیں غلط ہے. وہ کتنی بچیاں ہو گئی؟ یہ 2 تو یہ ہو گئی. بس یہی ہے اور کہیں. سمجھدار پڑھے لکھے آدمی. کدھر سے کیا آپ نے MSc زوالوجی؟ یونیورسٹی. نوکری جائے گی, گھر والوں کے سامنے ذلیل ہو گئے. کون سا ایسا حیوان یا درندہ تھا یار بندہ اپنے اوپر جو اللہ نے ذمہ داری دی ہوئی ہوتی ہے کہ مجھے ٹیچر بنایا ہے, مجھے استاد بنایا ہے, ان بچیوں کا ذمہ دار ہوں میں,
وہ بھی آپ کو نہیں روک سکا, آپ کے اندر کے درندے, آپ کے اندر کے حیوان. اور یہ کرتے ہوئے آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ یار میں کبھی پکڑا بھی جا سکتا ہوں, میں جب ذہن پہ ہوتا یہ پھر مشکل ہو جاتا. پھر مجھے جی حنیف صاحب آئیں ذرا, آپ ہی ہیں حضور یہ, ٹھیک ہے جی. یہ بچی کس کلاس کی ہے؟ 5 کلاس کی ہے. کیا کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ جنسی اتصال. جنسی استحصال کا یہ پتہ ہے جنسی استحصال کیا ہوتا ہے؟ حنیف کے ساتھ معصوم طالبات کو جنسی ہراسگی کا نشانہ بنانے والا استاد فقیر کبھی سچ بولتا, کبھی جھوٹ, اور کبھی پرنسپل کے سامنے ہاتھ پیر جوڑتا کہ اسے بچا لیا جائے. تم کیا بکواس کرتے رہو اس کے ساتھ؟ ٹیچر ہیں آپ بھی؟ پھر آپ اچھا جی ہاں آپ بھی جھوٹ بولیں. آپ کو نہیں پتا آپ کیا باتیں کرتے؟ سناؤں میں آپ کو, لاؤ اس کی گفتگو بھی ذرا. اب یہ بچی وہ آئے گی, یہ دیکھیں وہ ٹانگ مارے گا اس کو, یہ ادھر آنا ذرا. ہر آتی جاتی بچی کو تم کبھی ہاتھ مار رہے ہو, کبھی تم ٹانگ مار رہے ہو. دیکھو ذرا, یہ اپنی ٹانگ دیکھو, یہ استاد ہو تم, اور یہ آپس میں جو باتیں کر رہے ہو. سر میں تو کوئی بات نہیں کی ہے. کوئی بات نہیں کی. سناؤ بیٹا اس کو بھی ذرا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ذلیل ہو دنیا کے سامنے اور جھوٹ ہی بولیں آپ, ہم کو مطلب کوئی اوپر سے نازل تھوڑی ہو گئے ہیں, ایویڈنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ساری گفتگو ہے آپ لوگوں کی. استاد آپ آپس میں بیٹھ کے لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا بچیوں کی باتیں جو آپ کی بیٹیوں والی ہیں؟ سر ہم بیٹیوں والے ہیں. تو ڈوب کے مر جانا چاہیے, تو پھر تو آپ کو یہ بات ہی کہتے ہیں غرق ہو جانا چاہیے زمین کے اندر. ہم خود بیٹیوں والے ہیں. تو یہ کرتے ہیں پھر بیٹیوں کے ساتھ؟ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا ہے سر. یہ کیا ہے؟ چلے آپ خیال میں کوئی 2 نمبری ویڈیو ایڈٹ کر کے لے آئے ہیں دفعہ. نہیں سر. تو پھر شرم بھی نہیں آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ میں بیٹیوں والا ہوں؟ یہ بدبخت ایک بیٹی کے ساتھ جو کر رہا ہے تمہارے سامنے, اس پر صرف خاموشی ہی آپ پر 3 بار لعنت کی مستحق ہے. نہیں یہ غلطی ہے آپ کے خیال میں. آپ کو کیا سمجھ کے بچیاں بھیجتے ہیں ماں باپ یہاں پہ؟ ہماری بیٹیاں سمجھ کے بھیجتی ہیں. آپ کو باپ سمجھ کے بھیجتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. استاد کو باپ کا درجہ ہی دیا جاتا ہے نا. اگر باپ یہ حرکتیں کریں گے, آپس میں ڈسکس کریں گے, اعضاء کی باتیں کریں گے معصوم بچیوں کی کہ فلانی آئی سی انہوں میں لت ماری ہے, میں نکرے لے گئے اور میں انج کیتا ہے, تو لکھ دی لعنت تواڈے دوواں تے. سر ہم نے تو اس کو سمجھایا تھا. سمجھایا تھا آپ نے, پھر جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے کسی کو بتایا؟ چلو کسی اور کو رپورٹ کیا آپ نے؟ کم سے کم یہ ہو سکتا تھا کہ بھائی میں بہت شریف آدمی ہوں, میں نے اس کو سمجھایا, سمجھانے کے ساتھ میں نے پرنسپل صاحب کو, ایڈیو صاحب کو, باقی لوگوں کو میں نے شکایت کی جناب کہ یہ بڑا, میں تو پھر میرے پاس تو بدبخت بھی کیا کہوں میں اس کو, جو بیٹیوں جیسی طالبات کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ 10-10, 12-12 سال کی بچیوں کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا ہے, اور ایک کے ساتھ نہیں کر رہا. نہیں آپ سچ بولو نا یار. ہاں جی میں سچ بولتا ہوں. آپ کو نہیں پتا تھا یہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں نہیں پتا تھا. تسی نہیں مزے لیندے رہے نال دے؟ مزہ میں کوئی نہیں لے لیکن میں انہوں نے بچاਉਂدا نہیں, مینوں کہنا سمجھا رہا تو جاندی کرو. جھوٹ بولو گے تو پھر سے کوئی نہیں, جی جھوٹ بولو گے تو پھر نہیں. میں تو کہا مائک تانگے کی تھی کہ سچ بولو گے تو پھر شاید. ٹیم سریام ان دونوں استادوں بلکہ فسادوں کے ہاتھوں مسلی جانے والی بہت سی معصوم بچیوں کی شناخت جانتی تھی, لیکن ہم نہ تو ان کے پاس گئے اور نہ ہی ان سے کوئی بات کی تاکہ بعد میں ان کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پیدا نہ ہو. ہاں البتہ گاؤں والے پولیس کی موجودگی کے باوجود ان دونوں استاد نما بھیڑیوں پر اپنا غصہ نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے. یہاں تک کہ گاؤں کے ایک نوجوان نے جاتے جاتے کالے کرتوتوں والے اس شخص حنیف کا چہرہ کالا بھی کر دیا. سر تو تماشا ہو گیا یہ؟ جی ہم نے نا
اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز کر دی ہے ٹیچرز کے خلاف، اور یہ سسپینشن آرڈر جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں ہم نے، سید ماشاء بڑی ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ فیڈا ایکٹ کی انکوائری بھی اب شروع ہو گئی۔ انشاءاللہ یہ جلدی جب گلٹی ثابت ہوتے ہیں تو جو ہے ان کو جو واقعی سزا جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ان سے جو بھی ڈیٹیلز اور ویڈیوز ہیں وہ ہم ہینڈ اوور کر رہے ہیں پولیس کے بھی اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کو بھی، جو بھی ہماری چیز چاہیے ہم حاضر ہیں اس کے لیے۔ اینڈ اگین مقصد ہم سب کا یہی ہے کہ بچوں کے لیے بچیوں کے لیے ایک اچھا ماحول ہو کہ جس کے اندر ہم بے فکر ہو کے اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج سکیں۔ خاص طور پہ سرکاری اسکولوں میں تو بہت زیادہ امیج کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سو گلیڈ کے بڑا ماشاءاللہ تیزی کے ساتھ ایکشن ہوا۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو ویری مچ۔ تو جناب یہ تھا آج کا سریام، یہ تھا آج کے اس معاملے کا اختتام۔ ٹیم سریام کے طور پر بھی یہ لمحہ ہمارے لیے کچھ بہت زیادہ آسان نہیں ہوتا۔ کسی بھی ایک شخص کو، کسی بھی ملزم کو، کسی بھی مجرم کو ذلت اور رسوائی کے اس درجے تک گرتے ہوئے دیکھنا ہمارے خود کے لیے بھی بہت تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کس قدر شرمسار ہوگا، ٹیلی ویژن پر آنے کے بعد اس کے اہل خانہ کتنے شرمندہ ہوں گے، اس کے دوست احباب کیا محسوس کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے آپ جو غلطی کرتے ہیں اور وہ غلطی جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی اتنی بڑی سزا آپ کو بھگتنا ہوتی ہے۔ اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ٹیم سریام کوشش کر رہی ہے کہ ہم ہر ایک شخص کے اندر وہ احساس جگا سکیں کہ جہاں ہم ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھیں، ہر بچی کو اپنی بیٹی تصور کریں، اور تبھی شاید ہم بطور معاشرہ وہ مقام حاصل کر سکیں گے جہاں ہر آئے روز معصوم بچوں اور بچیوں کی لاشیں آپ کو اور ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی انشاءاللہ۔ ٹیم سریام کی یہی کوشش ہے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ہم اپنی اس کوشش میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ پاکستان کے بچے اور بچیاں ضرور ایک محفوظ ملک میں سانس لے سکیں گے، ان کی عزتیں محفوظ ہوں گی، ان کی آبروئیں محفوظ ہوں گی، ان کی انائیں محفوظ ہوں گی، اور انشاءاللہ العزیز ہم ان بچوں کے لیے ایک محفوظ اور بہتر پاکستان چھوڑ کر جائیں گے۔